बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज के ज़माने में, आज के दिनों में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं, इनको देख के दिल पता नहीं कि मेरे ख्याल में पहली दफ़ा समझ में आई ये बात कि खून के आंसू जो है उसको रोना किसको कहते हैं। लेकिन देखिए, कमाल बात है कि इसमें तमाम लोग अपना अपना जितना भी हस्ब तौफीक हिस्सा है वो डाल रहे हैं। अच्छा और बुरा इसकी बहस मैं नहीं कर सकता, लेकिन दुनिया में कहीं भी देखिए कि जहाँ भी इस्लामी निज़ाम कायम होता है वहाँ सियासी जमातों पे, जो मजहबी जमातें, वो बड़ी हावी होती हैं और मजहबी जमातें एक सियासी रंग और रूप जो है वो अडॉप्ट करती हैं। इसकी मिसालें मैं आपको अभी दूंगा ड्यूरिंग द डिस्कशन इंशाअल्लाह ताला। आज यही बात करेंगे कि जो जितनी भी इस्लामी मजहबी जमातें जो हैं, ये पाकिस्तान में अपना मुस्बत किरदार किस तरह अदा कर सकती हैं। आज हमारे साथ इंशाअल्लाह हाफ़िज़ हम्दुल्ला हैं, जो कि रहनुमा है JUI फ़े के। हमारे साथ इंतहाई मोहतरम अल्लामा ताहिर अशरफी साहब। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। ताहिर भाई, बड़ी एब्सेंस के बाद आप तशरीफ़ ला रहे हैं, हर जगह स्क्रीन पर नज़र आते हैं, सो आए हमारे पास के आपके। हम तो हर वक्त आपके दिल में रहते हैं। ये बात आपकी सच है, ये बात आपकी सच है। और अमीरुल अज़ीम साहब होंगे, जो कि जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी है पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम अमीर साहब, आप तशरीफ़ लाइए, अब आइए, तशरीफ़ लाइए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और इब्तिदा जो है वो हम्दुल्ला भाई से करते हैं। हम्दुल्ला भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। दोनों दोस्तों को और आपको मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हम्दुल्ला भाई, थोड़ा सा हमें बताइएगा कि जो मजहबी जमातें जो हैं, हमारा तख़य्युल ये होता है या तसव्वुर ये होता है कि ये सारी जमातें जो हैं, मिसाल के तौर पे जैसे तबलीगी जमात है, या उनका मिशन जो है वो मज़हब को, तबलीग को फैलाना या उनके लिए काम करना या दीनी तरफ लेकर आना। लेकिन पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी, मिसाल अभी हम बाहर की नहीं लेते, पाकिस्तान की ले तो जितनी भी मजहबी जमातें हैं जो कि सियासत के हम तो नहीं है, ज़ाहिर है, इनका मकसद क्या है? ये मजहबी जमातें सियासत में आके क्या चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं, मोटिव क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। और देखिए, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, तो मेरे ख़्याल में मजहबी जमातों का मोटो क्या है और उनका मकसद क्या है। आप मजहबी जमातों को ये एक उसूली मौक़िफ़ है, मेरे ख़्याल में आप इसको तस्लीम करते हैं, यानी करते हैं, लेकिन ज़रूरी है इसको तस्लीम करना, क्योंकि इस उसूली मौक़िफ़ का ताल्लुक़ आपके दो कौमी नज़रिए से है। अगर पाकिस्तान 14 अगस्त सन 1947 में क़याम पाकिस्तान का बुनियादी नज़रिया ये था कि ये एक इस्लामी फ़लाही पाकिस्तान होगा, जमहूरी पाकिस्तान होगा और क़ायद आज़म का पाकिस्तान होगा। अब आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान बहैसियत कौम जो 24 करोड़ आवाम है, जो अक्सरियत मुसलमानों की है, अब इसका नज़रिया क्या होना चाहिए ज़िंदगी के हर शोबे में, वो सियासी निज़ाम में हो, हुकूमती उमूर में हो, अदालती निज़ाम में हो, वो शख्सी ज़ाती इंफरादी ज़िंदगी में हो, माशरती ज़िंदगी में हो, अखलाकियात के मैदान में हो। तो इस्लामी निज़ाम का मतलब क्या है? इसलिए सन 1973 के आईन में जो ये ज़मानत दी गई है कि रियासत और ममलकत जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसका दीन और मज़हब इस्लाम होगा। इसका माना यह हुआ कि पाकिस्तान एक बेमज़हब, मज़हब बेजार और लादीन मुल्क नहीं है। जब हमारे जड़ों में, पाकिस्तान की जड़ों में ये बुनियादी नुक्ता और नज़रिया शामिल है, अब मजहबी जमातों का मोटो क्या है, उसका मकसद क्या है? मैं आपके सामने जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से बोल रहा हूँ। जमीयत उलमा इस्लाम वो जमीयत उलमा है जो तसलसल है जमीयत उलमा हिंद का, और जमीयत उलमा हिंद थी, पाकिस्तान नहीं था। वहाँ मोटो क्या था? वहाँ मोटो भी यही था कि हम इंसानियत की बात करेंगे, उसके बाद उम्मत मुस्लिमा की बात करेंगे, और इसके लिए निज़ाम इस्लाम की बात करेंगे। और हाँ, इस्लाम और उम्मत मुस्लिमा का दुश्मन कौन होगा, वो आपके सामने उस वक्त उस खुतबा, वो एलामिया जो शेख हिंद ने जमीयत उलमा हिंद की इजलास की सदारत करते हुए दुनिया को दी और कौम को दी।
کہ یہاں انگریز مسلط رہا ہے، لہذا انگریز کبھی بھی اسلام اور امت مسلمہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ تو جب قیام پاکستان وجود میں آیا تو آج بھی جمعیت علماء اسلام کا بنیادی موٹو یہ ہے کہ پاکستان میں اگر نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو یہاں نام کے حد تک نہیں بلکہ عملاً ریاست کی ذاتی زندگی میں افراد کی اور ریاست کی سیاسی اور حکومتی زندگی میں، عدالتی زندگی میں اور معاشی زندگی میں بنیادی محور ان دو قومی نظریوں کو اور اس نعرے کو جو اسلام کی بات کیا کرتے تھے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہونا یہ چاہیے، اور آئین نے جو ضمانت دی ہے کہ اسلام بنیادی نقطہ ہے، کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو پاکستان میں اسلام کو اہمیت حاصل ہو، ترجیح حاصل ہو، اسلامی ہدایات اور تعلیمات کو ترجیح حاصل ہو، جیسے کہ آئین میں کہا گیا ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، جو بھی قانون سازی ہوگی وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگی۔ اب رہنمائی کون کرے گا؟ اس کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اسلامی نظریاتی کونسل۔ دیکھیں یہ تمام چیزیں جتنی بھی آئین میں آپ کو نظر آ رہی ہے، اسلامی تعلیمات کی ضمانت انہوں نے دی ہے، عقیدے کی جیسے ختم نبوت کے عقیدے کی تحفظ کی ضمانت آئین نے دی ہے، اس ملک کا اور اس خطے اور جغرافیہ کا مذہب کیا ہوگا، دین ہوگا اور اسلام ہوگا، اخلاقیات کیا ہوں گے جو 62 اور 63 میں آپ کے سامنے ہے، اور اسی طریقے سے بنیادی تعلیم قرآن اور سنت کی اور اسلام کی تعلیمات دینا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اخلاقیات جو سنت نبوی کی سیرت پہ چلتے ہوئے وہ اخلاقیات، اس لیے جمعیت علماء اسلام کا اور مذہبی جماعتوں کا بنیادی موٹو یہ ہے کہ یہ ملک اسلامی ہو، یہ ملک فلاحی ہو، اور یہ ملک وہ پاکستان ہو جس پاکستان کا تصور علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح نے کی اور جس کے لیے لوگوں نے قربانی دی۔ پاکستان عیاشیوں کے لیے نہیں بنا، پاکستان شیخ خرچیوں کے لیے نہیں بنا، پاکستان کمیشن اور کرپشن کے لیے نہیں بنا، پاکستان فرقواریت کے لیے نہیں بنا، پاکستان لسانیت کی تقسیم کے لیے نہیں بنا۔ یہاں ایک ملت ہونا چاہیے، یہاں ایک قوم ہونا چاہیے، یہاں وحدت ہونا چاہیے، جس کے لیے بنیادی چیز وہ نظام ہے۔ حافظ صاحب آپ کا پیغام آ گیا، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کو میں شامل کرتا ہوں۔ آپ نے یہ ساری گفتگو جو ہے یہ بڑی آئیڈیلسٹک سی گفتگو ہے، لیکن اگر آپ غور فرمائے تو قائد اعظم کو بھی کافر کہا گیا، کافر اعظم کہا گیا، اس کے بعد ان کی جو بہن تھی وہ الیکشن کے اندر کیا ہوا ان کے ساتھ وہ بھی سامنے، آپ کے بعد مودودی صاحب تشریف لائے تو ان کے اوپر کون کون سے فتوے لگے، اسرار صاحب نے تفسیر قرآن فرمائی تو ان کے اوپر کیا کیا فتوے لگے۔ یہ کسی سے باہر نے نہیں لگائے، یہ مذہبی طبقے نے ہی لگائے۔ اگر مذہبی طبقہ اب سیاست میں آنا چاہتا ہے تو پاکستان کی جو آج کی جو 20 سال کی نسل ہے اس نے سوائے جھوٹ کے، تہمت کے، ایک دوسرے کے پردے اٹھانے کے، ویڈیو لیکس کے، اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ تو سیاسی جماعت یہ کر رہی ہے تو مذہبی جماعت سیاست میں آ کے اپنے آپ کا جو انگ ہے، جو رنگ ہے، وہ لوز نہیں کر جاتی؟ دیکھیے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ مذہب کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ساری جماعتیں کر رہی ہیں، تو یہ تو نارمز اینڈ ویلیوز ہے نا۔ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں چاہے وہ سیاسی پیور ہو یا مسلکی ہو یا دینی اور مذہبی ہو، ان چیزوں سے اعتراض کرنا چاہیے۔ اگر دینی جماعتیں ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگاتی رہی ہیں یا کسی اور کے اوپر فتوے لگاتی ہیں تو سیاسی جماعتیں بھی یہ کام ہوتی رہی۔ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتی رہی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ یہ ہماری قومی غلطیاں ہیں جو شروع سے چلتی چلی آ رہی ہیں۔ لیکن قومی غلطیوں کو یہ سب جو ٹھیک کرنا تھا وہ مذہبی جماعتوں نے کرنا تھا۔ نہیں، ہم سب نے ٹھیک کرنا تھا، اور اولاً ذمہ داری جو ہے وہ دینی جماعتوں کی تھی۔ جب آپ مذہبی جماعت کہتے ہیں، میں ذرا مذہب کو تھوڑا الگ رکھتا ہوں، وہ مسلک کی طرف چلا جاتا ہے، میں اسے دینی طرف لے کر جاتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ دینی جماعتوں کی زیادہ بڑی ذمہ داری ہے، ساری ذمہ داریوں میں شریک ہے۔ لیکن کامیاب ہوئے میرا خیال میں اگر جماعت اسلامی کی بنیاد پر کہنا چاہوں اپنے حوالے سے تو میرا خیال ہے کہ ہم تو 100% اس میں کامیاب ہیں۔ ہم نے کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا، ہم نے کسی کے اوپر تکفیر نہیں کی، کسی کو غداری کے سرٹیفکیٹ نہیں دیے۔ یعنی یہ ضرور ہوا ہے کہ کون زیادہ بہتر اچھا ہے اور کون کم تر جو ہے نا وہ اچھا ہے، اور پھر یہ ہے کہ ہم نے سیاست کے اندر یعنی تزکیہ اور تربیت کو فروغ دیا ہے۔ ہم الیکٹیبل کے اوپر نہیں گئے، یعنی یہ صرف جب تک الیکٹیبلز کی طرف نہیں جائیں گے تو چینج کیسے لائیں گے امیر صاحب؟ اور جو لوگ الیکٹیبل کی طرف چلے گئے، جو چینج لے کر آئے، اس نے زیادہ حالات ابتر کر دیے۔ تو پاکستان کے اندر جب تک آپ ٹرینڈ لوگ، یعنی جمہوریت
جہاں پلی بڑی جوان ہوئی ہے, جس نے کچھ خوشحالی دی ہے, وہاں تو ویلیوز ہیں. وہ ویلیوز انہوں نے ایک سسٹم کے نام پر اپنا لی, ہم اسے دین کے نام پر اپنانا چاہتے ہیں, جس میں امانت ہے, دیانت ہے, صداقت ہے, سچ بولنا ہے, اور اپنی قوم کے ساتھ وفادار رہنا ہے, انسانیت کے ساتھ وفادار رہنا ہے. تو میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ جمہوریت کی بنیاد ان ویلیوز کے اوپر ہے. تو یہ آپ نے کس کو سکھانی ہے, عوام کو کہ سیاست؟ نہیں, پہلے اپنے آپ کو سیکھنی ہے, پھر پریکٹس کرنی ہے, پھر عوام کو. 75 سال ہو گئے ہیں لیکن واپس آتے ہیں. حضور اقدس علماء کونسل جو ہے اس کے اوپر آپ حاوی ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ. جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس پہ آپ کے بڑے دعوے ہیں اور آپ اس کے اندر بڑی رائے رکھتے ہیں. ان دونوں کا رول پاکستان کی ریاستی سیاست کی کردار سازی میں کیا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیں بلال بھائی, گزارش یہ ہے کہ ہمیں یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ 75 سال گزر گئے, دینی طبقہ یا مذہبی طبقہ جسے بھی آپ کہیں, وہ عوام کے اندر اپنی سے پیدا نہیں کر سکا. اپنی سے نہیں پیدا کر سکا. مطلب ہم سے فتویٰ لینے تو ضرور آتے ہیں. جمعہ آج بھی آپ کے چینل سے زیادہ جمعے کے مجمع میں لوگ ہوتے ہیں ہمارے پیچھے. صحیح بھائی, ٹھیک ہے, لیکن جب ووٹ کا وقت آتا ہے وہ نہیں دیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو معاشرے کا ایک رجحان ہے, جو معاشرے کی ایک, ابھی آپ کراچی کی صورتحال دیکھ لیں, لوگوں نے ووٹ دیے نا, کیا ہوا؟ آپ کا جو انتخابی نظام ہے, جو آپ کا الیکشن کا سسٹم ہے, اس میں آپ ایک طرف شاہ ولی اللہ کو لا کے کھڑا کر دیں اور ایک طرف علاقے کا بدماش کھڑا کر دیں. علاقے کا بدماش جیتے گا, شاہ ولی اللہ نہیں جیتے گا. ماں سوائے چند یہ خیبر پختونخوا یا بلوچستان کہ وہاں مذہبی اقدار یا اخلاق دینی طبقے کی ایک مضبوطی ہے, لیکن وہاں بھی اب کمزور ہو رہی ہے. وہاں بھی اب سرمایہ دار اور طاقتور جو ہے اس کی طرف بیٹھا ہوا ہے اور 115 والا جیت کے بیٹھا ہوا ہے. مطلب سب سے بڑی جو ناکامی ہے, یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ عوام کی ان کے ساتھ رائے نہیں ہے. میری عرض سن, سب سے بڑی جو ہماری ناکامی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ 75 سال میں اس ملک میں انتخابی نظام ہی نہیں بن سکا. کیا کوئی غریب آدمی الیکشن لڑ سکتا ہے؟ نہیں. آپ کا الیکشن کمیشن کہتا ہے میں نے, میرا خیال ہے 50 لاکھ ہے اور ایم پی اے پتہ نہیں کیا 25 لاکھ ہے, اتنا ہی ہے, 50 کر لیتے ہیں, مجھے اب پتہ نہیں ہے. کو ایک دن میں 50 لاکھ روپیہ لگاتا ہے ایم این اے. صحیح کہہ رہے ہیں. الیکشن کے دن کروڑوں روپیہ لگاتا ہے. غریب آدمی ریڈی والے کا تو تصور ہی نہیں ہے کہ وہ الیکشن جیت سکے. اچھا, الیکشن میں کسی دنیا کے ملک میں نہیں الیکشن جیت سکتا ویسے, صرف پاکستان کی تو نہیں ہے. بات یہ ہے, یا پھر آپ پھر اس کو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ آئین اور قانون ہمارا جو ہے وہ قرآن و سنت کے تابع ہے. اب آ جائیں اسلامی نظریاتی کونسل, ایک ادارہ بنا جس کا کام تھا کہ پاکستان کے آئین اور دستور اور قانون کو قرآن و سنت کے تابع کرنا, یعنی اس کے مطابق دینا. اسلامی نظریاتی کونسل آپ کے اسٹوڈیو سے بڑے کمرے ہیں جو بھرے پڑے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات سے, ان کو کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. سفارشات اب کس کو کرتے ہیں؟ یہ تو پارلیمان کو کرنی ہے نا. اسلامی نظریاتی کونسل نے تو پارلیمان کو پاس کرنا ہو وہ گھنٹوں میں کر دیتے ہیں, آپ کی سفارشات کیوں نہیں سنتے؟ سننا تو بڑی دور کی بات ہے, دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. کیوں سر؟ اس لیے کہ جو آ رہے ہیں, جو پارلیمان میں آ رہے ہیں, ان کی ترجیح نہیں ہے. یہ اگر آپ نے ملک بند کرنا ہونا, انہوں نے کراچی بند کرنا ہوگا نا, اگر یہ کر دیں گے, انہوں نے دھرنا دینا ہوگا نا, یہ دے لیں گے. اگر کسی نے فیض آباد چوک بند کرنا ہوگا وہ کر دے گا. طاقت تو ہے آپ کے پاس, تو اسٹریٹ پاور ہے. گزارش یہ ہے کہ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں, میں نے جو کہا کہ ہم ناکام ہوئے. کیوں؟ تو ابھی یہ جیتے نا الیکشن, ایک منٹ, الیکشن جیتے نا, قوم نے ان کو ووٹ دیا, کیا یہ اپنے ووٹ کو قائم رکھ سکے؟ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ وہ آزادانہ خود مختار لوگوں کو ڈیسیژن کرنے دیتا. 30 بندے ہی نہیں پیش کر سکا الیکشن, 31 بندے ہی نہیں آئے. کیا اس سے پہلے یہ سکرین نہیں دکھا رہی تھی بندے کدھر ہیں؟ شور نہیں تھا 2 ہفتوں سے کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ جب تک آپ اصلاحات نہیں لائیں گے انتخابی نظام میں, اس وقت تک آپ جو مرضی کر لیں. جیت کے آئی جی آئی ہم نے دیکھی, میں آئی جی آئی کا پنجاب کا ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات تھا. آئی جی آئی سے لے کر تحریک استحکام پاکستان آ گئی ہے, یہ جو نئی پارٹی بنی ہے. ہم یہی کچھ دیکھتے آ رہے ہیں. طاقتور جو ہے وہ طاقتور ترین ہو گیا ہے. کون ہے طاقتور؟ اور مذہبی جماعتیں طاقتور کیوں نہیں ہیں؟ مذہبی جماعتیں طاقتور نہیں ہیں. اگر مذہبی جماعتیں طاقتور ہوتی تو آپ کی عدلیہ, آج آپ کی عدلیہ جو ہے وہ کوئی ایک فیصلہ تو کہتی کہ یہ میں قرآن و سنت کے مطابق کر رہی ہوں.
وفاقی شرعی عدالت کہتی ہے کہ سود کا نظام ختم کریں، آپ نہیں اسٹے بھی چھوڑ دیں، جو اس کے اوپر اپیل کی جاتی ہے وہ اتنی مضحکہ خیز ہے۔ اپیل کیا ہے کہ جناب 20 سال لگے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سود کے خاتمے کا فیصلہ دینے کے لیے، اور اپیل کیا آتی ہے کہ جناب 5 گنا زیادہ ٹائم ہمیں دے دیں تاکہ ہم ملک سے سود ختم کریں، یعنی 75 سال ایک گزر گئے، 100 سال اور دے دے، 5 گنا 20 سال اور دے دے۔ جو دینی جماعتوں نے کیا کیا اب آپ کو میں وہ بھی بتا دوں، انہوں نے جتنے بھی جوگے تھے نا، انہوں نے کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ رہ جائے دین کا اس ملک کے اندر، وگرنہ جو حال ہے وہ آپ کے ساتھ۔ انہوں نے کوشش کی ہے، اپنی حد تک بساط تک بات کی ہے، اپنی آواز بلند کی ہے، لیکن جو آپ کا اوورہال پورا سسٹم ہے اس کے اندر دینی طبقے پہ اس کی ذمہ داری اگر آپ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو وہ 10% آئے گی، 10% سے بھی کم آئے گی۔ اگر آپ اس ملک کو دیکھیں، میں وقفہ لوں گا، واپس آ کے آپ سے بات کرتا ہوں، اگر آپ اس ملک کو دیکھیں تو 98% مسلمان ہیں، ان 98% میں سے 50% تو جمعہ آپ کی مفت کلاس جو ہے وہ پڑھنے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے اس ملک کو بند کرنا ہو تو سوائے مذہبی جماعتوں کے کسی کے پاس ابھی اتنی اسٹریٹ پاور نہیں ہے کہ اس ملک کو کلوز ڈاؤن کر دیں یا لاک ڈاؤن کر دیں۔ اگر آپ جیلم تک پہنچے اپنے دھرنے کو لے کے تو وہاں پہ فیڈرل منسٹر جو ہیں انہوں نے آ کے آپ سے نیگوشیٹ کیا۔ اتنی پاور کے باوجود اگر قرآن اور سنت جو ہے وہ اس ملک میں رائج نہیں ہو سکتی اور ابھی بھی ہم اپولوجیٹنگ ہے، تو میرے خیال میں آپ کو ری تھنک کرنا پڑے گا۔ وقفہ لے کے ابھی واپس آئے۔